बैत कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 रबी अव्वल है, 16 जो है 6 अक्टूबर है, जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पूरी उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम करते हैं, फ़लसफ़े दीन करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो उन्वानात के साथ इस प्रोग्राम को आगे चलाया जाता है। अहले बैत कहाँ कहाँ पर कुरान की आयात सरीहन जो है वो अहले बैत की तरफ इशारा कर रही है। यूँ तो पूरा कुरान ही अहले बैत की शान में नाजिल हुआ है। इस प्रोग्राम को हम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर करते रहते हैं। आज हमारा जो मौजू रहेगा वो फ़लसफ़े दीन के ऊपर रहेगा। फ़लसफ़े दीन में जो राज की बातें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुदर्रिस हौज़ इल्मिया नजफ आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहब हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर शरीफ से मौजूद है। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम साहब सलामत रहे। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। हमारा मौजू जो फ़लसफ़े दीन है और उसके अंदर हमने राज की बातें जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो क़िबला, फ़लसफ़े दीन जो मौजू है उसकी अवामी ज़रूरत क्या देखते हैं आप? इसके ऊपर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुबारक में दीन का फ़लसफ़ा बयान किया है कि हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है। और चूँकि ज़ाहिरी तौर पे कुरान में लफ्ज़ इबादत, मादा इबादत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका तर्जुमा इबादत से किया जाता है। मासूम ने इसका एक मिस्दाक़ लियारिफूनी, इसलिए अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को खल्क़ किया ताकि वो अल्लाह की मार्फत हासिल करें। तो ये वो फ़लसफ़ा है, ये वो मकसद है, ये वो रीज़न है, ये वो सबब है इंसान की खिलकत का और जिनों की खिलकत का। और मार्फत परवरदिगार, बंदगी परवरदिगार, खुदा को इससे कोई गरज व गायत नहीं है। उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा खुद इंसान को है, चाहे वो दुनिया के एतबार से है, चाहे वो आखिरत के एतबार से है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो दीन इंसान के लिए बनाया, जो कानून इंसान के लिए बनाया, जो रहने के सलीके इंसान को बताए, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के जितने भी तरीके बताए, उसमें यकीनन इनफरादी तौर पे भी इंसान का फ़ायदा है और इज्तिमाई तौर पे भी पूरे मुआशरे के फ़वाइद मुज़मर हैं। अब उन फ़वाइद को अगर इंसान जान लेता है, पहचान लेता है कि फ़लाँ हुक्म खुदा, उसकी रीज़न क्या है, फ़लाँ जो काम खुदा की तरफ से हुआ या हुक्म दिया गया, उसका फ़लसफ़ा और राज़ क्या है, अगर इन चीज़ों को पहचान लेता है तो इंसान के अंदर यकीन और इत्मीनान की कैफ़ियत में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। लेकिन बंदगी का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को वहदहु ला शरीक मान लिया है, अंबिया की नबूवत पे ईमान इंसान लेके आ गए, क़यामत का अक़ीदा रखता है, 12 अइम्मा को इमाम मानता है, दीन इस्लाम को हक़ व हकीकत मानता है, जब ये सारी चीज़ें इंसान ने दलील से समझ ली हैं, उसके बाद चाहे जितने भी दीन के अहकाम हैं, चाहे नमाज का हुक्म है, रोज़े का है, हज व ज़कात व खुम्स का है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जितनी भी चीज़ें हैं, तौहीद का अक़ीदा है, रिसालत व इमामत व क़यामत का, जितने भी दीन के अंदर चाहे अखलाकियात हों, चाहे अक़ायद हों, चाहे आमाल हों, उन तमाम चीज़ों के फ़लसफ़े और राज़ और सबब और इल्लत को अगर इंसान पहचान ले, तब भी ये इंसान की मार्फत में इज़ाफ़े का सबब है और इससे इंसान के इत्मीनान और अमल में ज़्यादा इख़लास और ज़्यादा यकीन के साथ इंसान आमाल को अंजाम देता है कि
اس کے یہ بینیفٹس ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی پتہ چلے تو پھر بھی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں کو انجام دینا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے بچنے کو حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ایک میڈیسن جو ہے نا انسان کے لیے تجویز کرتا ہے، اس کا جو میڈیسن کے جو فوائد ہیں اگر انسان کو پتہ چل جائے تو بعض اوقات انسان اس میں زیادہ رغبت اور زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اس میں دوا کو، اس سے میری صحت حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے سے میں بیماریوں سے بچ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر ان کے بینیفٹس کا علم نہ ہو، جو بھی میڈیسن ڈاکٹر نے تجویز کی ہے، تو اس سچویشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان یوز تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بعض اوقات اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی کہ اس کے کیا فوائد ہیں یا کوئی مجھے فائدہ ملے گا بھی یا نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں علماء نے جو ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ان روایات کو اور ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ جس سے مختلف چیزوں کا فلسفہ، راز اور سبب اور علت پتہ چلتی ہے کہ یہ کام کس لیے ہوا، اس کا راز کیوں تھا۔ تو یہ چیزیں جاننے کے بعد انسان کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا عمل خالص ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام اگر میں کر لوں گا تو دنیا و آخرت میں یہ بینیفٹس ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ نماز ادا کرنے والے کو دنیا میں یہ فوائد اور آخرت میں یہ فوائد ملیں گے، نماز چھوڑنے والے کے لیے دنیا میں یہ مصائب اور آخرت میں یہ مصائب آئیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جان لینا میں سمجھتا ہوں خصوصاً ہماری سوسائٹی میں، خصوصاً اس دور میں جب سائنس کا دور ہے، انسان ہر چیز کی ریزن اور علت جاننا چاہتا ہے، لوگ مادیت کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو جب دین کی علت اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹس اور اس کے رازوں کو جانیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین سے دور ہیں وہ اس کے قریب آئیں گے، جو اسلام کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے اگر یہ ان رازوں کو جان لے تو میں سمجھتا ہوں جو ریسرچ پہ وہ سالہ سال لگاتے ہیں اور پھر اتنا پیسہ اور ٹائم بھی اس پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اسلام کو پہلے ہی چیز بتا چکا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اسلام کی طرف بھی کنوے اور کنورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ان رازوں کو لوگوں کو بتایا جائے کہ جن چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے ناظرین، فلسفہ دین جو ایک موضوع ہے اس کی کیا ضرورت ہے آج کل کے دن میں، اور یقیناً ہر زمانے میں ہی، ہر صدی میں، ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے کہ ان رازوں کو کے اوپر سے پردہ ہٹایا جائے، کیونکہ اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا انسان کے بس کی بات نہیں، ہمیں فوراً مراجعت کرنی پڑتی ہے ان ہستیوں کی طرف جن کو خدا نے ہمارا والی وارث قرار دیا، رہبر بنا کے بھیجا، ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، ڈیوائن اتھارٹی ان کو دی، اور اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان رازوں کو افشاں وہاں سے کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنی نوجوان نسل کو آگے جو ہے وہ کنوے کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ تو قبلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل دوست بنایا، اس کا راز کیا تھا؟ جی اس حوالے سے میں بہت ساری روایات ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ کے کلمے اور لقب سے معروف ہیں، تو خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ کے دوست کن اسباب، کن اعمال کی وجہ سے وہ بنے اور اللہ نے انہیں اپنا دوست کیوں قرار دیا، وہ کون سی ریزن تھی، وہ کون سے اعمال تھے، تو وہ تو روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس جو حبیب اور خلیل میں ہے۔ رسول اللہ کو حبیب اللہ کہا گیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔ خلیل بھی دوست ہے اور دائمی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے صفت مشبہ کا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں دائمی دوستی خدا اور بندے کے درمیان ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کہا گیا، یعنی ہمیشہ کی محبت۔ دوستی میں بھی محبت کا کچھ نہ کچھ مرحلہ مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جو حبیب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس میں تو محبت ہی محبت ہوتی ہے، یعنی محبت ہی کا پہلو وہ نمایاں ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارتباط تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، وہ زیادہ تھا، اس وجہ سے انہیں حبیب اللہ بھی کہا گیا۔ بلکہ اللہ نے جو کرائٹیریا، جو میزان، جو معیار اپنی محبت کے حصول کا قرار دیا ہے، وہ بھی رسول خدا کی ذات کی اتباع کو قرار دیا اور قرآن میں اس بات کا فیصلہ کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہہ دیجئے کہ اگر اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی پیروی میں، رسول کی سیرت پہ چلنے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہے تو رسول خدا کی پیروی میں جو ہے انسان خدا کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو میزان اور معیار قرار دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی اتباع میں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ گارنٹی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اس سے رسول خدا کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور خدا نے مزید بھی فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فقط محبت ہی نہیں ہوگی خدا کی طرف سے بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول خدا کی اتباع جو ایام رسول خدا ہے اور پوری امت اگر رسول خدا کی مکمل اتباع میں آ جائے، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا کے پیروکار ہیں، رسول خدا کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا کے سنی ہیں یعنی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پوری اتباع جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک خدا کی محبت جو ہے نا اس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا، خصوصاً جو فرائض ہیں، خصوصاً جو حرام چیزیں ان سے بچنا ہے اور فرائض کو انجام دینا ہے۔ غزوہ احد میں یہی بات اللہ اور اس کے رسول نے امت کو سمجھائی کہ ایک حکم رسول خدا کی نافرمانی کر کے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کے اس درے کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح، تو اس حکم کی نافرمانی کر کے امت نے کتنا نقصان اٹھایا۔ تو اس واقعے سے خدا اور رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کے کسی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہ کرو۔ ہاں جو مستحب امور ہیں، جو سنت امور ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو فرض امور ہیں قرآن خود کہہ رہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول دے رہے تھے علی غدیر پہ 12 ائمہ دے رہے تھے وہ لے لو، اور جن سے منع کر رہے تھے ان سے رک جاؤ، قلم دوات مانگ رہے تھے دے دو، جو لکھ کے دینا چاہتے ہیں لکھوا لو۔ تو اگر کوئی ایسی بات خدا نخواستہ جن منافقین کے ذہن میں تھا کہ کوئی ایسی بات لکھ دیں گے کہ جو امت کے لیے فائدہ مند نہیں تو لکھنے تو دیتے، پتہ تو چل جاتا کہ کوئی ایسی بات لکھی ہے جو قرآن کے خلاف۔ پوری زندگی لوگ کہتے ہیں رسول کے ساتھ یہ لوگ انہوں نے گزاری اور یہ صحبت میں رہے، تو پھر کیا یعنی معرفت تھی کہ رسول کے بارے میں اتنا بھی نہیں قرآن کی بات معلوم، حسبنا کتاب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کافی، اور اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی کہ جو رسول دیں وہ لے لو۔ اللہ کی کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ جب مرض میں ہوں تو نہ لینا، جب مرض سے باہر ہوں تو لے لینا، تو مطلقاً قرآن یہ کہہ رہا ہے جو بھی دے لے لو۔ تو اب نہیں یا لے لے تو وہ خود قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے نا۔ قرآن جو کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو اللہ کی کتاب کی بھی بات نہیں مانی جا رہی۔ تو میں مختصر آپ کے سوال کے جواب میں موصل صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو محبت صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو رسول کے عاشق ہونے کا دعوے دار ہے، وہ دعویٰ تبھی سچا ہوگا وہ تمام چیزیں رسول خدا سے لے جس کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو فرض ہیں جو سنت ہے ان کو بھی لے اور جن سے منع کیا ان سے رک جائے، تب محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے احب اللہ من احب حسینا، کہ وہ شخص محبوب خدا بن جاتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اب ایام امام حسین علیہ السلام آئے، نہ مولا حسین کا تذکرہ نہ ان کے غم کی یاد تازہ کرنا، تو پھر جب حسین سے محبت نہیں تو رسول خدا سے کیسے محبت؟ اور قرآن میں یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ نے بالکل یعنی اٹل حقیقت بیان کر دی قیامت تک کے لیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی رسالت کا اجر فقط ایک چیز مانگ رہا ہوں اور میری وہ ہے میرے قریبیوں سے محبت اور محبت، اور اس کا بینیفٹ بھی امت کو ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ لہٰذا میں کہنا یہ اس پورے بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا محبوب خدا، اور جو رسول خدا کے اللہ کے محبوب کا محبوب اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے رسول خدا کی اطاعت کامل کرنی پڑے گی، پورا دین رسول سے لینا ہوگا، اور رسول سے دین لینے کے لیے آل رسول کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جو باب مدینۃ العلم ہے، جنہیں علی جس علی کو اللہ کے رسول نے کہا
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس نے بھی علم لینا ہے وہ علی کے ذریعے سے لے، اور علی کے ذریعے سے چاند روایتیں بھی پوری بخاری میں نہ ہوں تو پھر رسول کی بات تو نہیں مانی جا رہی، پھر رسول کی اتباع تو نہیں ہو رہی، پھر انسان محبوب خدا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ابو ہریرہ جو 2.5 سال پہلے اسلام لے آتا ہے رسول خدا کی وفات سے پہلے، اس سے اتنی ہزاروں حدیثیں، اور وہ مولا علی جو کعبے میں آتے ہیں تو رسول خدا کی جب تک زیارت نہیں ہوتی آنکھ نہیں کھولتے، اور آخری وقت میں رسول خدا کا سر ان کی گود میں، اور ہر جنگ میں اور گھر میں اور ہر جگہ رسول خدا کے ساتھ، اور معصوم اور امام ہے، اس سے دین لیا نہیں جا رہا۔ تو یہ اتباع رسول نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ لہٰذا محبوب خدا، محبوب رسول اور عاشق رسول بننے کے لیے محمد و آل محمد کی اطاعت، ان کی محبت ضروری ہے، اور ان کے یہ ایام اور اسی محمد کی وحدت بھی ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو آپ نے سوال کیا، خلیل تھے، حبیب کا مرتبہ بلند ہے، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، رسول خدا حبیب خدا ہے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ وہ دوستی جو ہمیشہ کی بنی، ان میں سے راز کیا تھے جو روایتیں بتاتی ہیں؟ کھانا کھلانا، نماز شب جو ہے، اور اس کے علاوہ سجدوں کی کثرت تھی، اور محمد و آل محمد پر درود زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے۔ میں روایتیں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک روایت جو امام صادق علیہ السلام سے علل الشرائع میں جناب صدوق علیہ الرحمہ نے، جب جناب امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا لما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا لکثرت سجود علی الارض، کیونکہ جناب ابراہیم نے زمین پہ بہت زیادہ سجدے کیے تھے، تو سجدوں سے انسان جو ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سمیت ابی ان ابی عبداللہ علیہ السلام اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لانہ لم یرد احدا ولم یسأل احدا غیر اللہ، اس وجہ سے بھی اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا کہ کسی سائل کو انہوں نے کبھی رد نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی سائل سوال کرتا، جتنا پاسبل ہوتا اسے عطا کرتے تھے، اور اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ایک اور روایت میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جیسے صحابی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں متخذ اللہ ابراہیم خلیلا الا لطعام ہی الطعام وصلاۃ باللیل والناس نیام، اس وجہ سے بھی اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا دوست اور ہمیشہ کا دوست بنا لیا کہ ایک تو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور دوسرا وہ نماز شب پڑھتے تھے اور لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ یہ دو راز تھے۔ ایک اس سے بھی بہت مہم راز جو روایات میں ذکر ہوا، یہ ساری چیزیں یعنی کوئی ایک چیز نہیں، یہ ساری چیزیں مل کے دوستی بڑھاتی چلی گئی خدا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ امام عسکری علی ابن محمد العسکری، امام علی النقی علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت موجود ہے، اور فرماتے ہیں انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل کیوں بنایا؟ لکثرت صلاۃ علی محمد و اہل بیت ہی صلوات اللہ علیہم اجمعین، چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام محمد اور آل محمد پر درود زیادہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل اور ہمیشہ کا دوست بنا لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جمعے کا روز بھی ہے، اور جمعے کا روز تو خصوصی تاکید ہے درود پڑھنے کی، اور رسول خدا کے ایام ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد جو ایک تسبیح درود کی پڑھتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 30 حاجتیں روایت میں 30 حاجتیں دنیا میں اس کی پوری کرتا ہے اور 30 آخرت میں۔ جی سبحان اللہ، صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں آپ نے اس راز پہ سے پردہ اٹھایا، اور ایک اور راز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مصائب میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، مختلف جو مشرب ہیں، مختلف جو مذاہب ہیں، وہ اس کی مختلف جو ہے وہ توجیح بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلے وقتوں میں کچھ کیا تھا، بعض کیا مختلف جنموں کا کانسیپٹ ہے، بعض یہ ہے کہ کچھ آبا و اجداد کی طرف سے کچھ پرابلمز ہیں جو اس کا جو ہے وہ بھگتان انسان بھگت رہا ہے۔ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں، ہمیں وہ تھیوری سننی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کی گئی۔ اس راستے سے پردہ اٹھا دیں کہ مصائب میں مبتلا ہونے کی وجہ انسانوں کی کیا ہے۔
جی بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے موسی صاحب. لوگوں کے اپنے اذہان ہوتے ہیں، وہ لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی گناہوں کی وجہ سے یا کوئی اور اس طرح کا کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم آیات اور روایات کی روشنی میں بات کریں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سبحان أولئك اللہ. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ضرور بضرور ہم آزمائش میں ڈالیں گے. کس چیز سے؟ خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، یعنی مال کی کمی سے. اسی طرح فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، یہ تیسری چیز. بس ثمرات، پھلوں کی کمی سے. اور فرمایا کہ صابروں کو بشارت دے دیں میرے حبیب کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ خدا کی آزمائش جب ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے یعنی رحمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے درود بھی ہے، اور یہی سبحان لوگ اللہ. ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ جو فلسفہ مسائب میں مبتلا ہونے کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ انسان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور اس امتحان میں ڈالنے کا راز یہ ہے کہ اس صبر انسان کرے. صبر طاعت کے ذریعے ہوتا ہے، گناہ سے بچ کے ہوتا ہے، مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے درجات ہیں. اور اس صبر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ درود ہے جو صبر کرتے ہیں مصائب پہ. اور اچھا یہاں مصائب پر بعض روایات. سوری آپ کمپلیٹ کریں، پھر میں ایک پوائنٹ اور یہاں پر ریز کرنا چاہوں گا جی کیونکہ آپ کی ایسے موجودگی لوگوں سے پہ زیادہ درود بھی استفادہ. ہے جو صبر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں پہ رحمت بھی ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی. یہ تو بات قرآن نے کی. اب اگر روایات کی روشنی میں ہم دیکھیں، البلا للولا، بعض روایت میں کہ جتنی دوستی ہوگی خدا سے، جتنا رابطہ ہوگا، محبت ہوگی پروردگار سے، اتنے مصائب آئیں گے. دیکھیں انبیاء جو عمومی، اگر ہم پوری تاریخ روایات حقائق کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ مصائب انبیاء پہ آئے، پھر اوصیاء پہ آئے، ائمہ علیہ السلام پہ آئے، اور اس کے بعد ان مومنون پہ آئے. جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے روایات بتاتی ہیں، جتنا کسی کا عمل خالص ہوتا چلا جاتا اتنی اس کے اوپر مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو مصائب کی ایک ریزن جو ہے درجات کی بلندی، مصائب کی ایک ریزن جو ہے وہ خدا کا قرب حاصل کرنا، مصائب کی ایک ریزن خدا کی محبت کے درجے کو بڑھانا، مصائب کی ایک ریزن جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے دل کو انسان زیادہ نہ لگائے اور خدا کی طرف متوجہ رہے، آخرت کی طرف متوجہ رہے. مصائب کی ایک ریزن گناہوں کی بخشش بھی ہے. مصائب کے بہت سارے جو ہے وہ اسباب جو اور اچھا جو فلسفہ جو راز ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ روز قیامت بعض ایسے انسان دنیا میں اعمال ساتھ انجام دیتا ہے، دنیا میں اس کو جو ہے نا مصائب میں مبتلا ہو کے اس کا کفارہ ہو اچھا جاتا ہے، اور ایک آخرت میں. کانسیپٹ یہ بھی ہے. جی ایک عوامی کانسیپٹ یہ ہے کہ عموماً کسی کو مبتلا امتحان دیکھتے ہیں، مبتلا مصائب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے ہو گیا. اب اگر ہم انبیاء کی طرف دیکھیں، انبیاء کی جو معصوم ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ائمہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں، مطلب لاش پہ گھوڑے تک دوڑا دیے گئے، تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نفس اموال کے ذریعے سے، نفس ثمرات کے ذریعے سے، نفس کے اوپر خوف کے ذریعے سے، مختلف ذریعوں سے تمہیں آزمائیں گے، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے. تو قرآن تو صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ وہ آزمائش میں سے انسان کو گزارے گا. اب جو شاکرین ہیں ان کو درجات ان کے بلند کی جائیں گے، اور جو اس میں کفر اختیار کر جائیں گے وہ اس میں سے وہ عذاب کی جو کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایک اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور قبلہ ذرا واضح کرنے آپ نے آیات قرآنی پیش کی، حدیث پیش کی، مگر عوام کے اندر جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کو پریشان دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب نازل ہو گیا صاحب، مطلب وہ قرآن کی ان آیات کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. جی بہت مہم نقطہ آپ نے دوبارہ اس پہ فوکس کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی اسباب میں نے جیسے پیش بھی کیا ابھی کہ مصائب میں ابتلا کے اسباب بہت سارے ہیں، اس کے بینیفٹس دنیا و آخرت میں بہت سارے ہیں.
ایک سبب ہے کہ انسان منفرد یا اجتماعی معاشرے میں اگر گناہ شروع ہو جائیں تو مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں، بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے کہ جیسے کرونا آیا بندے کو متوجہ کر رہا ہے پروردگار، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی مہنگائی ہوتی ہے، کبھی مرضیں بڑھ جاتی ہیں، تو انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ خدا کی طرف لوٹ آؤ، خدا ہی کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، اسی کی اطاعت کے لیے، اور اسی میں تمہارا دنیا و آخرت کا سکون بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور اسی طرح اس کے گناہوں کی بخشش بھی ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ ایک ریزن، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، میں نے آپ نے خود بھی متوجہ کیا، میں نے بھی آیات و روایات کی روشنی میں بتا دیا کہ بہت ساری ریزنز ہیں مصائب کے ابتلا میں ہونے کے۔ اس میں جب بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر انسان مصائب میں مبتلا نہیں ہو رہا تو اس بندے پہ خدا ناراض ہے۔ جس مومن کو اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اولاد یا کوئی بھی ایسا ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے اسے امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، کچھ عرصہ بیت کے بعد یعنی وقفے کے بعد مومن مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا ناراض ہے۔ خدا جس سے راضی ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے تعلق مزید بڑھانا چاہتا ہے، اس کو مختلف مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ میں روایتیں کچھ آپ کی خدمت میں مزید پڑھ دیتا ہوں۔ اس مقام پہ ایک روایت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں مازلت انا ومن کان قبلی من النبیین والمؤمنین مبتلین بمن یؤذین، کہ میں اور مجھ سے پہلے انبیاء اور مومنین ہمیشہ ایسے لوگوں کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے مبتلا ہوئے جن چیزوں کے ذریعے ہمیں اذیت ہوئی۔ اور رسول خدا کا یہ فرمان مشہور ترین فرمان ہے، ما اوذی النبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ تو رسول خدا کو جو اذیتیں لوگوں نے دی، یہ ایک مصیبت تھی ایک قسم کی، اور اس مصیبت پہ صبر پہ انہیں اللہ نے اجر بھی عطا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر مومن جو ہے وہ پہاڑ کے اندر کسی غار میں بھی گھس جائے تو پھر بھی اسے کوئی نہ کوئی اذیت دینے والا وہاں پہنچے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، لو ان مؤمنا کان فی قلت جبل لبعث اللہ علیہ من یؤذیہ لیعجرہ علی ذلک۔ تو اگر کوئی مومن، وہی بات جو رسول خدا نے بھی کی کہ پہاڑ کی کسی سوراخ میں بھی گھس جائے تو پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی اذیت دینے والی چیز وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے جو امام صادق علیہ السلام سے مولا علی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، ان اشد الناس بلاء النبیون، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پہ آئیں، جیسے قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تاریخ کے واقعات بھی، انبیاء کے قصے بھی۔ ثم الوصیون، اس کے بعد سب سے زیادہ مصائب اوصیاء پہ آئے۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنا کسی کا ایمان اور عمل صالح ہے اتنا زیادہ اس پہ مصائب آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِ الْحَسَنَةِ، یہ جو آپ بات موسی صاحب کر رہے تھے معاشرہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مومن جو ہے مبتلا ہو گئے، میں نے کہا وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ریزن بتا رہے ہیں امام کہ جتنی نیکیاں بڑھیں گی اتنے مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ امام یہاں پہ بالعکس معاشرے کے کنسیپٹ کے بالعکس کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ نیکیاں بڑھنے سے مصائب بڑھتے ہیں۔ فمن صح دینہ وصح عملہ واشتد بلاؤ، جس کا جتنا دین صحیح اور ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور عمل جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا اس کے مصائب اتنے شدید ہوتے چلے جائیں گے۔ وذالک ان اللہ لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن، اس وجہ سے مصائب دنیا میں مومن پہ زیادہ آتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ثواب نہیں ہے، دنیا ثواب نہیں ہے، آخرت میں اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ وَمَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُ، جس کا دین کمزور ہو اور عمل میں بھی کمزوری ہو، عمل میں اتنی صلاحیت نہ ہو، اس کی مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو کنسیپٹ ہے اس کے بالعکس امام بتا رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ مال میں، یعنی سب کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایک عمومی بات ہو رہی ہے، زیادہ دنیا ان کو مل گئی ہے اور ان کے مصائب کم ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا دین ضعیف ہے، ان کا عمل ضعیف ہے۔ یہ کلی بات نہیں کہ ہر ایک پہ یہ بات فٹ ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو زیادہ دنیا میں گھسے ہوئے ہیں ان
ان کے بعض اوقات مصائب کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دین ضعیف ہے، ان کا عمل ضعیف ہے۔ بلا اسرع الی المؤمن المتقی من المطر الی قرار الارض، کہ متقی اور پرہیزگار مومن کی طرف مصائب اتنی تیزی سے آتے ہیں جس طرح بارش تیزی سے زمین کی طرف بڑھتی ہے، اسی طرح مصائب تیزی سے مومن کی اللہ طرف آتے ہیں۔ جی مفتی اللہ صاحب۔ اچھا، کتنی عجیب عجیب بات ہے اس پر۔ ایک پوائنٹ ایک اور اس کے اوپر میرے ذہن میں آیا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مطلب مومنین کو اگر آپ دیکھیں جو بہت ہی متقی و پرہیزگار ہیں، جن کی زندگیاں خضوع و خشوع سے بھری پڑی ہیں، جو کہ عبادت الہی انجام دیتے ہیں، اور حرام تو حرام ایک مکروہ تک فعل کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بھی بچتے ہیں، اور وہ اور جو مباح کام ہے اور اس کو بھی انجام دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو جس طرح قرآن نے کہا کہ ہم بعض کو غربت میں یعنی کہ بھوک اور افلاس میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، بعض کو ثمرات سے اولاد کے تلف ہو جانے سے، بعض کو جو ہے وہ خوف سے، بعض کو جو ہے غریب الوطن ہونے سے، مختلف۔ جب میں ان تمام ان چیزوں کو، ان کیٹیگریز کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شخصیت عظیم الشان نظر آتی ہے، وہ ہے سید الشہداء کی شخصیت۔ آپ ایک ہی وقت میں بھوک اور پیاسے بھی تھے، غریب الوطن بھی تھے، بے وطن بھی تھے، اپنے سامنے تمام اولاد جو آپ کے سامنے جو ہے وہ شہید بھی ہو رہی تھی، اور اپنے نفس کے اوپر بھی ان کو معلوم تھا کہ وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ ایک تمام اگر ہم کسی ایک عام مومن کو دیکھیں یا کہ جلیل القدر مومن کو دیکھیں تو ایک سے زیادہ دو میں، مشکل سے بہت تین کیٹیگریز میں مبتلا ہو جائے گا، مگر تمام تر جتنی قرآن نے بیان کی ایک وقت میں ایک جگہ پر اگر ہم کسی کو دیکھیں تو سوائے سید الشہداء کی ذات کے ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ تو آپ کس قدر محبوب الہی، اس پر 2 منٹ اگر آپ گفتگو فرمائیں۔ جی میں یقیناً جناب سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ تاریخ میں اور پوری انسانیت میں ان کی جو قربانی ہے، انہوں نے جتنے مصائب جھیلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جنت کے سردار تھے، رسول خدا کے بیٹے ان کو قرار دیا گیا قرآن کی نص کے تھرو سے، اور جب ان کی اعلیٰ شان ہونے کی وجہ سے اور خدا نے ان کا مزید رتبہ بڑھانے کے لیے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا جب نانا کو الوداع کرنے گئے تو وہ رتبہ ان کا پہلے بھی بلند تھا، خدا اس رتبے کو مزید بلند کرنا چاہتا تھا، تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو وہ خاص شہادت، وہ خاص مقام، اور اپنے اوان و انصار اور اپنے تمام اولاد جو ہے اور ان کے ذریعے جو مصائب میں مبتلا ہوئے، تو یہ جو مثالی اور انفرادی امتحان تھا، یہ دلیل ہے کہ جتنا کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب بھی کسی بھی مومن پہ کوئی مصیبت آتی ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارے مصائب کو یاد کرو، کربلا کی مصیبت کو یاد کرو تو تمہیں اپنے مصائب کم لگیں گے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مزید رازوں کی طرف سے پردہ اٹھاتے ہوئے، اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ قبلہ جیسے جیسے پروگرام آگے جا رہا ہے اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے، محدود ہو رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ تیزی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھے اور زیادہ سے زیادہ جو ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ رازوں پہ سے پردہ اٹھنا چاہیے وہ بیان کیے جائیں۔ قبلہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا، جناب زلیخا کے ساتھ۔ ان سے شادی کرنے میں کیا راز تھا جناب یوسف؟ خدا کا کیا راز تھا؟ جی چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں تو اس حوالے سے ریلیٹڈ ہے یہ قصہ، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قصے کو اس وجہ سے بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ زلیخا سے شادی کریں، اس کی ریزن روایت میں بیان ہوئی ہے، اور ریزن امام صادق علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ لما قال استاذنت زلیخا علی یوسف، کہ اذن لیا، اجازت لی جناب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے، فقیل علی ان نکرا ان نقدم بک علیہ لما کان من کے الیہ، تو پہلے تو اسے اجازت نہ ملی اس کے وہ آ کے ملاقات کرے، قالت انی لا خاف من یخاف اللہ، فلما دخلت قال لها یا زلیخا ما لی اراک قد تغیر لونک، تو ایک بات چلتی آگے بڑھی،
کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے زلیخا سے، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو وہ جناب زلیخا نے پھر کہا کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا، کہ حمد ہے اس اللہ کی، جو کہ ایمان لے آئی تھی، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے بادشاہوں کو جو ہے نا وہ غلام بنا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وجعل العبید بطاعت ملوکا، تو اس اللہ نے عبد کو غلام بادشاہ بنا دیا اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ قال لا الذی دعاک یا زلیخا الی ما کان من، تو بات چلتی رہی۔ تو اس کے بعد جناب زلیخا نے کہا کہ سوال جب جناب یوسف نے کیا کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو زلیخا نے کہا کہ آپ کے حسن کی وجہ سے۔ تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے رسول خدا کی شان بیان کی، کہا فقال کیف لو رأیت نبی یقال له محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی آخر الزمان احسن منی وجہا واحسن منی خلقا واسمح منی کفا، کہ اگر جو آخری زمانے کے رسول ہے جنہیں محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ انہیں دیکھ لیں جو مجھ سے خوبصورتی میں، اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اور سخا اور جود میں سب زیادہ ہیں، اگر ان کو آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی؟ حالت صدقتا، تو زلیخا نے کہا کہ اے یوسف آپ نے سچ کہا۔ قال کیف علمت انی صدقت، تو جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے؟ قالت لأنک حین ذکرت وقع حکم فی قلبی، کیونکہ جب آپ نے آخری نبی کا ذکر کیا تو اس کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی۔ فأوحى اللہ الی یوسف علیہ السلام، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، انہا قد صدقت، زلیخا نے سچ بات کی ہے، وانی قد احببتها لحبها محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم، علیہ وآلہ اور اللہ نے وسلم۔ کہا کہ میں بھی زلیخا سے محبت کرنے لگا ہوں اس وجہ سے کہ یہ میرے حبیب محمد سے محبت کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فامر اللہ تبارک و تعالیٰ یتزوجها، رسول خدا سے محبت کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا جناب یوسف کو کہ وہ زلیخا سے شادی کر لیں۔ جی موسی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، فرعون پوری سلطنت کا بادشاہ ہو کے اور تمام قدرت و طاقت جو دنیاوی تھی اس کو حاصل تھی، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی قتل نہ کر سکا۔ اس کا راز قرآن نے کیا بیان کیا تو روشنی۔ جی یہ موسی صاحب بہت امپارٹنٹ نکتہ ہے، کیونکہ اس راز سے اور بہت سارے راز کھلتے ہیں، اور اس میں میں سب سے پہلے یہ ریزن بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ریزن یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کوشش بھی کی، ارادہ بھی کیا فرعون نے، لیکن قتل نہ کر سکا۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کس وجہ سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا؟ قال منعتہ رشدتہ ولا یقتل الانبیاء و اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور اولاد انبیاء کو فقط اولاد زنا حرام زادے ہی قتل کرتے ہیں، اس وجہ سے چونکہ فرعون حرام زادہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ قتل نہ کر سکا جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس واقعے سے ایک اور چیز ہمارے سامنے کشف ہوتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء قتل ہوئے یا ائمہ علیہ السلام شہید ہوئے، ان کے جتنے بھی معصومین شہید ہوئے، ان کے جو قاتل ہیں وہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حرام زادے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے، دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا اور بغض وہی رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک میزان بنا دیا ہے، کرائٹیریا۔ بالکل صحیح، سوری معذرت چاہتی ہوں، لانگ ڈسٹینس السلام کا جو قاتل ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے
اور وہ قتل میں جتنے لوگ شریک تھے، بلکہ ایک عالم دین نے بڑی اچھی تحقیق کی قرآن کی آیات اور روایات اور تاریخ، لوگ جمع تھے وہ سب کے سب جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ سب ان کی جب ہسٹری، ان کی جب حقیقت کو کے اوپر ریسرچ ہوئی تو سب کے سب حرام زادے تھے، تو لہٰذا جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہیں گے، لانگ ڈسٹینس کال ہے نجم اشرف سے اس وقت ہمارے ساتھ آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب موجود تھے۔ ایک منفرد پروگرام جس میں وہ راز جو کو بیان کیے جانے چاہیے، قرآن نے ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو گفتگو فرمائی۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر قبلہ بات کو کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے قاتل ہیں یا قتل میں شریک ہیں یا قتل پہ راضی ہوئے، ان کی اصل یعنی ولادت میں خرابی تھی۔ تو یہ اس روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، رسول خدا کی حدیث سے بھی اور تاریخ سے بھی اور دوسرے واقعات سے بھی۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور قوم یونس علیہ السلام سے عذاب ٹل گیا تھا، اس کا راز کیا بیان ہوا؟ جی، مختلف انبیاء کی قوموں کے اوپر عذاب آیا اور وہ عذاب میں اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوئی، اور یہ بات قرآن کے اندر مختلف واقعات کے اندر موجود ہے۔ لیکن جناب یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ ٹل گیا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے مثلا ایک ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تھا شکار سے، مچھلی کے شکار سے، تو کچھ ایک قوم ایسی گزری، انہوں نے ایک اور ہیلا کیا کہ وہ اس دن روک لیتے تھے مچھلیوں کو اور اگلے دن ان کا شکار کر لیتے تھے۔ اسی طرح کسی قوم نے جناب صالح کی جو ہے وہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس پوری قوم پہ عذاب آیا۔ کاٹنے والے کم لوگ تھے، راضی زیادہ تھے، تو پوری قوم پہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء کی قوموں پہ اجتماعی عذاب ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اوپر اجتماعی عذاب یعنی مسخ ہو جانا یا پوری امت کو تباہ ہو جانا جیسے سابقہ امتوں میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے نا وہ طوفان میں غرق ہو گئی، سوائے چند لوگ جو کشتی پہ سوار ہو گئے۔ تو لیکن یونس علیہ السلام کی جی ناظرین، معذرت چاہیں گے، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمارے پاس اب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ بات کو اگر بڑھا لیں اور قبلہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ایک آدھ جو پوائنٹس ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے، ورنہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ ویک قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ فلسفہ دین موضوع میں قبلہ ہمارے ساتھ، بسم اللہ قبلہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی، تو آخری اس میں نقطہ یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی امت پہ اجتماعی عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ ان کے اندر ہیں، لہذا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ اور اگر یہ ساری امت استغفار کرے، توبہ کرے، پھر بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ دو ریزنز قرآن میں باقاعدہ بیان ہوئی اس امت پہ اجتماعی عذاب نہ آنے کی۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے باہر ایک امتی جو اپنے آپ کو امتی کہتا تھا اس پہ عذاب نازل کیا، اور اس عذاب کو خدا نے ایک قانون بنا دیا، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حارث ابن نعمان فہری آتا ہے اور آ کے یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات جو بھی حکم دیا ہم نے مانا۔ یہ جو علی کو مولا اور آقا اور سردار اور حاکم بنایا ہمارے اوپر، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ صحابہ کی مسجد نبی بھری ہوئی تھی صحابہ سے، اس سے باہر نکلا تو اس وقت اس نے جب سوال کیا عذاب کا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے علی کو مولا بنائے گئے تو میرے اوپر عذاب آئے، تو اس وقت عذاب آ گیا اور قرآن کی آیت بھی آ گئی۔
اور جہاں کافر سے مراد منکر ولایت علی ہے، للکافرین لیس لہ دافع، اللہ کہہ رہے کہ جو بھی جی ناظرین، اپنے پروگرام کو اس وقت جو ہے وہ ہم یہاں پہ روکیں گے۔ قرآن اہل بیت در قرآن کے اندر فلسفہ دین اور اس کے اندر جو قیمتی راز جو کہ عموماً بیان نہیں کیے جاتے، ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میڈیا کے توسط سے، اہل بیت چینل کے توسط سے 200 ممالک میں جہاں پر ان کی بھی اردو سنی اور بونی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں تک ان تمام علوم کو بہم پہنچایا جائے کہ وہ راز کیا ہیں۔ بہت سارے واقعات جن کے اندر نوجوانوں کے اذہان الجھتے ہیں، مگر قرآن نے ان کے جواب دیے اور اس کی تفاسیر اہل بیت علیہ السلام نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنی بابرکت ترین زندگانیوں میں پیش کی۔ ان کو کتابوں کے اندر سے کھوج نکالنا، ان کو کہاں پر کیا چیز مطلوب ہے، کیا لکھا گیا ہے، ان کو پوری ریسرچ کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک بہم پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ تمام ہو گیا اور قبلہ کا جو ہے وہ ہمارا رابطہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکا، تو اس میں جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آنے والے ایام میں جب اس پروگرام کو ریپیٹ کریں گے، جس میں قضاوت قلوب یعنی دلوں کے سخت ہو جانے، اس کے ٹیڑھا پن کیوں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اختلاف امت کو رحمت والا جو واقعہ قرار دیا جاتا ہے، معقولہ قرار دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بغیر سبب کے انسان کبھی خوشی اور کبھی غم کو جو ہے وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے قلب کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ عقل اور جہالت کے لشکری کون کون سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ قبلہ جو کہ ہمارے ساتھ آن لائن